बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बतारीख 15 दिसंबर सन 81 ईस्वी को मैं हसन यार हसन मंजिल कराची से ये अपने बयान नशर कर रहा हूँ। निज़ाम हैदराबाद नवाब मीर उस्मान अली खां से मेरी रिश्तेदारी थी। वो मेरे चीचा होते थे। चुनांचे ये जो कुछ बयान में कर रहा हूँ हज़रत निज़ाम के बारे में जहाँ तक मुझे ज़ाती तौर से मालूम है वो मैं कहना चाहता हूँ। आला हज़रत नवाब मीर उस्मान अली खां एक नहायत पक्के मुसलमान थे। उनकी एक खुसूसियत थी जो किफ़ायत शायरी थी और वो इस हद तक अपनी ज़ाती हद तक वो इस हद तक किफ़ायत शायर थे कि उनको लोग कंजूस भी कह लेते थे। अपनी ज़ात पर अपने ख़ानदान पर वो बहुत कम खर्च करते थे, हालांकि अपनी रियाया की बहबूदी पर वो करोड़ों रुपए बगैर सोचे समझे खर्च कर दिया करते थे। मरहूम तमाम इस्लामी इदारों को न सिर्फ हैदराबाद दक्कन बल्कि बरसग़ीर हैदराबाद में तमाम मदारस कॉलेजों और दरसगाहों को दिल खोल कर करोड़ों रुपए की इमदाद दिया करते थे, बल्कि उनकी इमदादें मुखर थी। बल्कि हिंदुस्तान के बाहर सऊदी अरब, मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा वगैरह में भी करोड़ों और लाखों रुपए की इमदादें उनकी मुस्तक़िल तौर से जारी थी। आला हज़रत निज़ाम की किफ़ायत शायरी इस हद तक थी कि लोग उनको कंजूस तक कहने लगते थे, मगर वो सिर्फ अपने ज़ाती हद तक था। मगर दूसरे मामलात में वो नहायत दिल खोल के पैसा खर्च किया करते थे। जब कभी किसी इस्लामी इदारे या तालीमी इदारों के लिए इमदाद की ज़रूरत हुई और लोगों ने आके उनको पैसों के बारे में इमदाद के लिए दरख्वास्त की तो उन्होंने कभी इनकार नहीं किया, बेहद देते थे। या ये एक अजीब बात है कि ज़ाती तौर से तो इस कदर वो कम खर्च करते थे कि कंजूस कह रहे थे, मगर दूसरों को देने में तालीमी और दूसरी इमदादें देने के लिए, फलाह बहबूद की इमदाद देने के लिए उन्होंने कभी पेश नहीं किया। यानी एक वक्त का जिक्र है कि आला हज़रत के पास दिल्ली से एक वफद आया। उन्होंने आला से दरख्वास्त की कि दिल्ली की जामा मस्जिद का फर्श जो है कुछ बोसीदा हो गया है और इसके लिए हमें कुछ इमदाद की ज़रूरत है। तो आला हज़रत ने उसका एस्टीमेट मांगा तो उन्होंने कुछ चंद लाख का एस्टीमेट दिया कि साहब वो एक हिस्सा इसका जो है इसके लिए तकरीबन 1.5 लाख शायद की रुपये की ज़रूरत है, ये आप मेरे हल किए। तो आला हज़रत ने 10-15 मिनट तक सोचा, सोचने के बाद कहा कि अगर एक इतने हिस्से का मरम्मत कराई जाएगी तो वो टुकड़ा अच्छा नहीं मालूम होगा, क्यों ना सारा एस्टीमेट कराया जाए। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तो इसका एस्टीमेट बना के दो। तो 8 दिन के बाद उन्होंने उस एस्टीमेट बना के लाया तो कई लाख का एस्टीमेट था। उन्होंने कहा कि कोई मजाक नहीं, फ़ौरन उन्होंने जनाब ने पेशी के सेक्रेटरी को बुलाया। उन्होंने कहा कि भाई इसकी रकम की फ़ौरन अदाई कर दिया, इसको कर दिया। इस तरह से उन्होंने कभी आवाम के लिए और तालीमी अखराजात के लिए देने में कभी पेश नहीं किया। ये उनकी ज़ाती खुसूसियत थी। उनके ज़ाती कपड़े वो नहायत उनके तकरीबन 2-3 जोड़े थे उनके। एक वक्त का जिक्र है कि आला हज़रत के जो 2-3 जोड़े रहते थे उनके, तो वहाँ के वज़ीर आज़म ने एक किश्ती भर के कपड़े बनवा के आला हज़रत के पास पेश किए कि सरकार ये आपके खिदमत में लाया हो। तो कहने आया ये क्यों नहीं तुमने खराबी की, ये तुम ले जाओ इसको फरोख्त करके इसका पैसा जो है तुम वहाँ किसी तालीमी इदारे में दे दो। तो वो तालीमी इदारों में देने में और ख़ास तौर से तालीम की तरफ खर्चा करने में वो कभी पैसे पेश नहीं करते थे, मगर ज़ाती तौर से वो बहुत कम खर्च किया करते थे। न सिर्फ खुद बल्कि अपने औलाद, अपने रिश्तेदारों के लिए भी वो उन्होंने बहुत कम खर्चा करने की पॉलिसी उनकी रही। मेरा ताल्लुक़ ज़ाती तौर से आला हज़रत से रहा, इसलिए कि वो मेरे चचा हुआ होते थे और मुझे ज़ाती तौर से उनसे देखने, उनके रोज़मर्रा के हालात देखने का मुझे इत्तेफाक हुआ है। इस लिहाज से मैं कह सकता हूँ कि सब में पहले तो ये है कि वो बड़े दूररस ख़यालात के हामिल थे। जब कोई काम करना होता था या कोई चीज़ की पॉलिसी बनाना पड़ती थी तो उसको बड़ी दूर तरीके से
उस पर नजर डाला करते थे। रुपया खर्च करने में ذاتی طور سے تو وہ کنجوس تھے، مگر یہ کہ لوگوں کو دینے میں، امداد میں، اور خاص طور سے تعلیم کے لیے انہوں نے کبھی پیشی نہیں کی۔ یہ آپ کو شاید لوگ معلوم ہوگا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کی جو ترقی ہوئی اور وہاں جو بڑی بڑی عمارتیں بنی گئی، وہ سب اعلیٰ حضرت نظام کی امداد کا طریقہ تھا، وجہ سے ہوا۔ یہ کہنا کہ اعلیٰ حضرت نے امداد دینے میں پیسہ پیش کیا، یہ ٹھیک نہیں۔ اعلیٰ حضرت نظام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ بہت کم غذا کھاتے تھے، مگر ان کے باورچی خانے میں، جس کو صرف خاص کا باورچی خانہ کہا جاتا تھا، نہایت اعلیٰ قسم کی کھانے اور تیار ہوتے تھے۔ اس میں بڑی مقدار ہر قسم کا پکوان ہوتا تھا، اور ان کے ذاتی قریبی رشتہ داروں کے علاوہ جو کنگ کوٹھی میں رہتے تھے، ان کے دوسرے تمام رشتہ داروں کے لیے وہ وہاں سے کھانا بھجوایا کرتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ وہ کھانا خود اپنے استعمال کے رکھتے تھے، بلکہ ان کا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنے کھانے سے اپنے جو غذائیں کے وہاں پکتی تھی، یعنی سرف خاص مبارک کا جو باورچی خانہ تھا، وہاں جو غذائیں پکتی تھی، تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اس میں سے حصے نکال کے اپنے رشتہ داروں کے پاس اور بڑے بڑے بعض عہدیداروں کے پاس، جو خاص لوگ تھے، ان کے پاس وہ بھجوایا کرتے تھے۔ میں نے ان کو کئی بار دیکھا کہ وہ اپنے نشست کا جو برآمدہ تھا، اس میں ایک سادی چھوٹی سی کرسی کے اوپر بیٹھے رہتے تھے، اور لنگی باندھے ہوتے تھے، اور اوپر جناب ایک کرتا ہوتا تھا، اور ننگے سر ہوتے تھے۔ اور مگر یہ ہے کہ ان کی طبیعت میں ہمیشہ سے ایک جولانی اور ایسی تھی کہ وہ ہر کسی سے نہایت خوش اسلوبی سے بات کیا کرتے تھے۔ ہم کو حکم تھا کہ ساتھ جمعے کے لیے سلام کے لیے ان کے پاس آیا کریں، تو ہمارے پہنچنے کے بعد وہ ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ تمہاری کیفیت خیریت کیسی ہے، تم کیا کر رہے ہو، تمہاری تعلیمی حالات کیسی ہے۔ ایک 5-10 منٹ ہم سب سے بات کرتے جو ملنے آتے۔ عام طور سے میں دیکھا کہ وہاں بعض خاص عہدیداروں کے ان کے خاص جو عہدیدار تھے، وہ بعض ملنے کے لیے آیا کرتے، وہ اس وقت کھڑے ہوتے تھے، ان سے باتیں کرنا اور ان کو کچھ ہدایت دینا۔ اعلیٰ حضرت کی یہ خاصیت یہ تھی کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو کبھی بھولتے نہیں تھے۔ کھانے کے وقت بھی ان کا خیال رہتا تھا کہ ان کے پاس سے جو کھانے لوگوں کے پاس جائے تھے، وہ تحفے کہہ رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت حضور نظام کا مجھ سے ذاتی طور سے خاص طور سے تعلق رہا، اور ان کی خاص طور سے مجھ سے مہربانی رہی۔ اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ میری تعلیمی ترقیوں اور حصول تعلیم میں میری کامیابیوں سے اعلیٰ حضرت بہت متاثر تھے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت نے اپنی صاحبزادی شہزادی پاشا سے میرا پیغام لگا رکھا تھا۔ حالانکہ بعض وجوہات کی بنا پر یہ شادی نہیں ہوئی، مگر اعلیٰ حضرت کی مہربانیاں آخری وقت تک مجھ پر مبذول رہیں۔ نظام قائد میں میرے میٹرک کا امتحان کامیاب کرنے کے بعد انہوں نے مجھے علی گڑھ بھیج کر انٹرمیڈیٹ کا امتحان دلوایا، پھر انگلستان بھجوایا، جہاں میں نے کامرس کی ڈگری حاصل کی۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری تعلیمی جو ترقیاں ہوئیں، اس میں اعلیٰ حضرت کی مہربانیوں کا خاص دخل ہے۔ اعلیٰ حضرت کو اپنے تمام رشتہ داروں کا خاص خیال رہتا تھا، چنانچہ ان کی تعلیم اور ان کی شادیوں تک کا بھی خود انتظام فرمایا کرتے۔ مجھے ہر جمعے کو کنگ کوٹھی میں اعلیٰ حضرت کے سلام کے لیے جانا پڑتا تھا، چنانچہ صبح 10 بجے کنگ کوٹھی جا کر سلام کیا کرتا تھا۔ وہ کنگ کوٹھی پر اپنی نشست پر تشریف لا کر ایک چھوٹی سی کرسی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ان کا رواج سادہ ہوتا تھا، وہ عموماً ایک لنگی باندھے ہوتے تھے اور اوپر ایک کرتا تھا۔
اور سر پر کچھ نہیں ہوتا تھا. ذاتی طور سے ان کا شکار کا شوق نہیں تھا, ذاتی طور سے ان کا شکار شوق نہیں تھا. البتہ ان کا نہیں شکار کو کبھی نہیں گئے اور نہ ان کو شکار کا شوق رہا. آپ یوں سن لیا کرتے تھے اس کسی شکار کی حالت, وہ کوئی رشتے دار وغیرہ ان کی کوئی شکار کر رہے ہیں تو حالت سن لیتے تھے, مگر ایک ذاتی طور سے کبھی ان کو شکار کا شوق رہا اور نہ انہوں نے کبھی کسی شکار میں حصہ لیا. ان کے والد البتہ نواب محبوب علی خان اس شکار کا بہت شوق تھا, مگر اس کے برعکس یہ ان کے یہ نظام ان کو محبوب علی خان کے علاوہ یہ عثمان علی خان نواب امیر عثمان علی خان اعلیٰ حضرت کو شکار کا کوئی شوق نہیں رہا. یہ مجھے ذاتی طور سے معلوم ہے. موسیقی سے یعنی سننے کی حد تک تھی, مگر ذاتی طور سے کچھ ان کو, بلکہ میرا خیال تو یہ ہے کہ وہ موسیقی کو پسند نہیں کرتے تھے, بلکہ اس کو ایک تزیہ اوقات سمجھتے تھے, موسیقی سے تعلق نہیں تھا. ہاں تو تھا, یعنی میں بعض یعنی مواقع پہ میں نے دیکھا کہ قوالی وغیرہ کی حد تک میں نے ان کو دیکھا قوالی سنتے ہوئے, مگر دوسرا گانا یا عورتیں گانا وغیرہ سے ان کو کوئی شوق نہیں تھا. جی نہیں, میں نے کبھی ان کو ایسے حالات میں دیکھا. اعلیٰ حضرت کو مصوری سے شوق تھا, اس سے کوئی شک نہیں, مگر ذاتی طور سے ان کو عملی طور سے ان کو اس میں وہ نہیں تھا, مگر یہ کہ اپریشیٹ ضرور کیا کرتے تھے. ہاں کوئی فن مصوری کی وہ چیزیں تھیں وہ جمع کرتے تھے ان کے پاس, اپریشیٹ کرنا ان کو پسند کرتے تھے, اپنے عمل کے ریکارڈ اس کا رکھتے تھے, مگر ذاتی طور سے ان کو اس میں دخل نہیں تھا. نہیں کوئی تصویر آوازان کیا نہیں تھی. وہ جو بیٹھتے تھے, میں نے کہا نا کہ جب ہم کنگوٹی میں جو سامنے پردہ پڑا ہوتا ہے ہم داخل ہوتے تھے تو دو طرف دو کچھ باغ تھا, چھوٹا سا چمن, اور خود ورانڈے کے اوپر کرسی بیٹھتے تھے وہ, اور وہاں تصویریں سے کوئی نہیں ہوتی تھی. نشست نہیں, کوئی صوفے بھی نہیں تھے. وہ آپ دیکھیے دو ان کے وہ کنگ کوٹھی مبارک میں دو حصے تھے. ایک حصہ جو تھا نہایت ہی ویل فرنشڈ, سمجھا آپ نے, اعلیٰ قسم کے فرنیچر ہوا تھا, وہ بازو تھا, اور مگر جس طرح اعلیٰ بیٹھا کرتے تھے جو بالکل پردے کے سامنے تھا, اس میں جو بالکل سارا کوئی نہ تصویریں تھی نہ کوئی تھا, بالکل ایک ورانڈا تھا سمجھا پتھر کے نشست کا, وہاں ایک کرسی پڑی ہوتی تھی, اعلیٰ جناب اس پہ بیٹھے رہے تھے, اور جو دوسرے لوگ ملنے کے لیے جائے تھے سلام کے لیے تو بازو آگے کھڑے ہوتے تھے, وہاں بیٹھ کے کھڑے کون سے باتیں کرتے تھے. نشست نہیں تھا, سب کھڑے ہو کے بات کرنا پڑتا. تقریباً ہم بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ, بعض وقت ایسا ہوا ہے کہ ہم سلام کے لیے اندر گئے, ہمارے وہاں کے حالات ابھی آنے میں کچھ دیر ہے تو ہم کھڑے رہتے تھے. سر ملک عام طور سے اکثر حاضر رہا کرتے تھے, اور دو بعض حکماں وغیرہ تھے جن سے حالات کو خاص بات چیت کرنے کا موقع ملتا تھا, تو وہ حاضر رہتے تھے, اور جناب اعلیٰ حضرت کے آنے تک ہم کھڑے رہ کے آپس میں باتیں کرتے کھڑے رہتے تھے. اس کے بعد جب اعلیٰ حضرت تشریف لاتے تھے تو جناب کوئی اعلان نہیں ہوتا کہ آ رہے ہیں, بلکہ وہ ایک دم اندر سے گھس کے آ کے بیٹھ جاتے تھے. تو کرسی کے اوپر ایک کرسی پڑی ہوتی تھی, ورانڈا تھا, ورانڈے پہ سیڑھیاں تھیں, 3-4 سیڑھیوں کے بعد اوپر اونچا مقام تھا, وہ اوپر بیٹھ جائے تھے آ کے. ہاں چوبی کرسی تھی, گدا کرسی سیدھے ساری بالکل کرسی, یعنی ان کو تکلفات سے کوئی توجہ نہیں تھی ان کی, اور بالکل سادہ زندگی, ان کا کپڑا, ان کے لباس اور بات چیت ہر لحاظ سے جناب وہ سادگی ان کی طبیعت بہت تھی. نہیں مسلموں کا ٹائم الگ ہوتا تھا. ان کا یہ تھا کہ ہم جب جائے تھے 10 بجے سے, میں نے کہا کہ 10 بجے سے ہم 10:30 بجے تک ہم بیٹھتے تھے, اور بازو کا ایک ایسا حصہ تھا کہ وہاں جو ہے ان کے مددگار وغیرہ مسئلے لا کے رکھتے تھے. ہم کو معلوم تھا کہ وہ وہاں یہاں سرکاری کام ہوتا ہے,
تو اس سے پہلے ہم سے ملاقات ہو جائی تھی. جو لوگ ملنے کے لیے جائے تھے ان سے تقریباً 1 گھنٹہ تک یا پون گھنٹہ تک باتیں کرتے, ان سے دریافت کرتے, اور اس کے بعد جناب ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ بازو بیٹھے ہیں سیکرٹری صاحب اور مسلم والا جا کے بیٹھے ہیں, وہاں سے اٹھ کے وہ وہاں جائے تھے مسلم دیکھنے کے لیے. ہاں وہاں تھا میرے کسی کو نہیں فرشی صاحب نہیں تھا, میز کرسی تھی وہاں پر, وہ بھی سادہ قسم کا. ٹیلی فون تھا. ٹیلی فون تو یہ تھا کہ ایک ٹیلی فون تو ان کے بالکل ذاتی جہاں نشست تھی اس سے تقریباً 10-12 فیٹ آگے ایک ٹیلی فون رکھا رہا تھا, مگر انہوں نے خود ذاتی طور سے بہت کم بات کی. انہوں نے یہ ہوتا کوئی بات ٹیلی فون کرتا تھا تو آدمی دیکھ کے ذرا. ہاں احمد علی ایک ان کا خاص ایک جوان تھا سمجھا, جو ان کا خاص پیشی میں رہتا لڑکا احمد علی. جی ہاں, اور وہ جو قریبی کام وہی کرتا تھا. وہ آ کے صاحب ٹیلی فون آیا, فلاں کا ٹیلی فون آیا, اور جناب وہ بولتے کہ یہ بولو. اور ذاتی طور سے بہت کم انہوں نے ایسا ہوا کہ انہوں نے کوئی خاص بات ہوئی کبھی, مگر عام طور سے یہ کہتے کہ اس کا جواب دو, یہ جواب دو. دوران گفتگو میں جب اپنے ان کے مصاحبین سے جب گفتگو فرمایا کرتے تھے اعلیٰ حضرت جی, تو ان کو کوئی چائے یا کوئی چیز مشروبات یا سگریٹ وغیرہ نہیں. اچھا خود مشق فرماتے تھے اس وقت پر؟ ہاں خود ایسا بات ہے. چائے کے شوقین تھے, اس کو چائے کے بہت شوقین تھے, اور ان کو ذرا اس کی عادت تھی افیم کھانے کی, تو وہ بہت کم کھاتے تھے, بہت تھوڑا سا. وہ ان کا ٹائم ہوتا تھا, اس کے بعد وہ چائے تو ہم تقریباً پون گھنٹہ کھڑے رہتے. اس دوران میں 2 بار تو چائے ضرور پی لیا کرتے تھے چائے کی. اور علاقے دیتے احمد علی خود؟ ہاں احمد علی نہیں, وہ اندر سے جو چائے ان کی آتی تھی بن کے, ان کی صاحبزادی شہزادی پاشا وہ پیچھے کھڑی ہوتی تھی ان کی, اکثر قریب بیٹھتی نہیں تھی, وہ اندر رہتی تھی قریب ان کے پیچھے کمرے میں رہتی تھی, اور چائے وغیرہ وہ لا کے دی تھی. اور یہ ایک ان کے ساتھ شہزادی صاحبہ تھی جن کا آنکھوں میں تھوڑا سا نگاہ میں ذرا سا ترچھاپن تھا, یا ذرا سا ایک وہ تھا, نہیں مجھے یاد نہیں. کوئی ایک صاحبزادی تھی, ان کی نگاہ میں ذرا سا نہیں مجھے یاد نہیں. معمولی قسم کا, نہیں مجھے یاد ہمیشہ ان کے نہیں. ساتھ رہا کرتی تھی. ہاں مسجد میں بھی, جامع مسجد میں, جمعہ کی مسجد میں بھی وہ جایا کرتی تھی. نہیں ان کے ساتھ جو ہے 2 لڑکیاں صاحبزادیاں ان کی رہتی تھی. ایک تو شہزادی پاشا اور ایک دوسری اور ایک تھی, ان کا نام میں اس کو بھول رہا ہوں ذرا, وہ جسم کی موٹی تھی. سمجھے, یہ 2 شہزادی کو ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھی. وہ چائے وغیرہ پیش کرتی؟ ہاں وہ چائے وغیرہ پیش کرتی تھی. چائے کے وہ عادی تھے. وہ کم از کم میں دیکھا نا کہ 1 گھنٹے کے دوران وہ کم از کم 2 بار ضرور چائے پیتے تھے. نہیں تھوڑی وغیرہ میں, وہ تقریباً معمولی جو پیالی ہوتی چائے کی. ہاں دودھ شکر والی. کوئی خاص برانڈ ہوگا ان کی چائے پینے کا؟ نہیں یہ تو میں نے دیکھا نہیں اندر کیا. میں جانتا ہوں کہ ان کے یہاں جو چیز کھانے پینے کی جو چیز آتی تھی عالض کے لیے وہ نہایت اعلیٰ درجے کی, بہتر سے بہتر بہت. کھانا بھی ان کا جو ہے تھا, یعنی 1-2 دفعے تو مجھے ان کے ساتھ کھانے کا بھی موقع ملا. ان کے ساتھ یعنی کنگ کوٹھی میں ایک دفعہ ہم کو کچھ 1-2 مہینے تک کنگ کوٹھی میں خاص طور سے ہم کو رکھا گیا تھا. میں جب چھوٹا تھا اس وقت میری عمر کوئی 14-15 سال کی ہوئی, تو اس دوران میں وہ ہوا تھا کہ کچھ رسم وغیرہ کی وجہ سے ہم کو وہاں رکھا گیا تھا. تو اس دوران میں حالات کے ساتھ کھانا کھانے کا انتظام تھا. تو ہوتا تھا کہ کرسی اور ٹیبل اونچا ٹیبل نہیں ہوتا تھا, بلکہ ایسا چھوٹا ٹیبل ہوتا تھا جہاں ہم نیچے بیٹھ جائیں, اور وہاں سے اور چھوٹا ٹیبل رہتا تھا, چوکی کی طرح کا ٹیبل ہوتا تھا, اس پہ کھانا آتا تھا. تو وہاں کھانا آتا تھا, ہمارے کو جو ہے خود اپنے ہاتھ سے چاول وغیرہ ڈالتے تھے یا روٹی اپنے ڈالتے تھے, اور وہ ہمیشہ یہ دیکھتے تھے کہ اسراف نہ ہو. یعنی یہ ہمیشہ یہ کہتے کہ جتنا دار تھا, یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم جتنا کھانا ہے اتنا ہی لو, زیادہ مت لو, بے کرنا جائے. یہ خاص طور سے وہ نگاہ ہی رکھتے تھے. اگر کسی نے زیادہ لے لیا اور کچھ بچ گیا تو کہتے ہیں کہ تم نے کیوں لیا, بیکار خراب گیا, ہاں ختم کرو,
ورنہ زیادہ مت لیا کرو. اچھا کھانا آپ ان کا مرغن تھا یا سادہ؟ نہیں مرغن قسم کھاتا کوئی ہر خاص قسم. مرغوب تھی اعلیٰ حضرت کو کھانے پینے میں؟ نہیں ان کے لیے دیکھیے آپ ایک تو سب میں بڑی یہ تھی کہ ایک سوپ ان کے لیے بنتا تھا, سوپ. وہ بڑی خاص چیز تھی وہ. آپ دیکھیے وہ سوپ ایسا تھا کہ وہ یا تو ہرن یا بکرے کا سوپ جو رات تمام پکایا جاتا وہ پک پک کے کم ہو جاتا, وہ ایک بڑے پیالے میں وہ لا کے رکھا جاتا. تو حضرت اپنے ہاتھ سے دوسرے چھوٹے چھوٹے پیالے میں لے کر وہ لوگوں کو تقسیم کیا کرتے. میں نے جب کھانے ان کے ساتھ کھایا تو میں نے دیکھا کہ اس طرح سے اس سوپ جناب تھا وہ نہایت مزیدار ہوتا تھا اور بہت گرم اتنا تھا کہ وہ گرمی محسوس ہوتی اس کا اس کے استعمال کرنے کے بعد. اور وہ کھانا ڈالتے تھے اپنے ہاتھ سے اور وہ نہیں چاہتے کہ ویسٹ ہو کھانا کوئی. اور سالن میں دو تین قسم کے سالن ہوتے تھے, نہایت عمدہ قسم کے سالن ہوتے تھے. مرغ کا سالن بھی ہوتا تھا اور نہیں 2-3 بس زیادہ نہیں, ویسٹ نہیں کرتے تھے کوئی چیز. چاول زیادہ مرغوب تھے کہ روٹی؟ چاول ہمیشہ چاول ہی کھایا میں نے, ان کو کوئی روٹی کھاتے نہیں دیکھا. اور ہاتھ سے انگلیوں سے کھاتے ہوں؟ انگلیوں سے کھاتے تھے وہاں سے, کاٹ چمچ سے نہیں, چمچ سے لیتے تھے کوئی کھاتے ہاتھ سے تھے. شہزادی پاشا وہ ساتھ ہوتی تھی, وہ جناب پیش کر دی جاتی جناب, وہ اس طرح سے کھائے تھے. رات کو کب اعلیٰ حضرت جا کر کے آرام فرما دیں؟ وہ تو میں سنا کہ وہ بھی 10-11 بجے تک, کیونکہ وہ نماز کے پابند تھے. ہاں نماز کے پابند تھے. عشاء کی نماز کے بعد جناب وہ جلدی سو جا کرتے, وہ دیر تک جاگنے کے عادی نہیں تھے. ہاں صبح اٹھتے تھے. اور رمضان میں روزے پوری؟ ہاں روزے کی پابندی پورے تو نہیں کہہ سکتا میں, مگر اکثر روزے رکھا کرتے تھے. اسلامی خیالات کے بڑے حال تھے. اچھا اعلیٰ حضرت کا عقیدے کے اعتبار سے مختلف آراء ہیں لوگوں کی, کچھ ان کی دل پاشا کی طرف سے, کچھ ان کے والدہ کی طرف سے. واقعہ یہ ہے کہ اپنے اعلیٰ حضرت واقعہ ہے کہ وہ مذہبی لحاظ سے بہت وسیع ان کا نظریہ تھا. اور واقعہ یہ کہ ان کی والدہ جو تھی وہ ایرانی نسل تھی اور وہ شیعہ مذہب کی پابند تھی. مگر اعلیٰ حضرت یہ تھے نہ تو شیعہ تھے نہ سنی تھے, ایک سیدھے سادے مسلمان تھے. اور مگر شیعوں کے تمام جو رسوم تھے, شیعوں کے رسوم میں بھی شامل ہوتے اور سنی کے رسوم میں بھی شامل تھے. چنانچہ وہاں محرم میں بھی جاتے, خاص طور سے محرم میں تو ان کا خاص وہ تھا. ہم بھی ساتھ جایا کرتے تھے. وہ وہاں عاشورہ وغیرہ میں جو تھا انہوں نے ایک وہ بنوایا تھا نا رضا خان زہرا, یعنی وہ مائل تھے زیادہ شیعت کی طرف. اپنے والدہ کی وجہ سے وہ شیعت کی طرف زیادہ مائل تھے, مگر دونوں تو مگر سنیوں کی طرف بھی اور شیعوں کی طرف بھی, کیونکہ ان کے استاد نہایت جید مسلمان تھے نا مولانا. اور ان کی مذہبی معلومات بھی کافی وسیع. ہاں کافی وسیع تھے. اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت پڑھا کرتے تھے آخر وقت تک, کتابوں سے مستفید ہوا کرتے تھے. ہاں جی ہاں جی, اور علمی شوق بہت اعلیٰ درجہ کا تھا ان کا. اور کتاب ہمیشہ جو اچھی قسم کی کتابیں جو تھی مذہبی کتابیں وغیرہ ہمیشہ ان کے زیر نظر رہا کرتی تھی. اردو کی کتابیں یا اردو اور فارسی. عربی سے اعلیٰ حضرت واقفیت تھی, مگر میں نے دیکھا نہیں کبھی کہ ان کو عربی کے کتابیں پڑھتے ہوئے, مگر فارسی کی طرف ان کو زیادہ رغبت تھی, فارسی اور اردو کی کتابیں. اور وہاں جو شاعر تھے, یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بعض وقت تو ایسا ہوتا تھا کہ ڈنرس ہوا کرتے تھے وہاں اعلیٰ حضرت کی سالگرہ کے روز یا عیدین کو, یہ خاص ڈنرس ہوا کرتے تھے اندر. تو وہ 2 ٹیبل ہوا کرتے تھے. اس میں ایک خاص ٹیبل ہوتا تھا جس میں کوئی 10-12 لوگ ہوتے تھے, اور ایک بڑا ٹیبل ہوتا ہے جس میں عہدیدار افسر وغیرہ بیٹھتے تھے. تو اتفاق سے میں ان خاص ٹیبل کے اوپر ان کو بیٹھا کرتا تھا رشتے داری کی وجہ سے. تو اعلیٰ حضرت جو ہے اس دوران میں ہمیشہ اکثر اپنے اشعار
सुनाया करते थे कि देखो भाई ये मेरा उस से ये नहीं जरूरी है। और उस्ताद जलील साहब उनके उस्ताद थे, फसाद जंग जलील उनके उस्ताद थे। उनका हमेशा जिक्र किया करते थे कि भाई देखो मेरा ये इशारा हुआ है जलील साहब के इसके बारे में ये रहा है, ये जरूर कह दिया करते थे। शेर शायरी से उनको बड़ा शौक था और बड़े माहिर थे उसमें। फारसी में भी शेर कहते थे? नहीं, फारसी में भी शायद कहा उन्होंने, फारसी में शेर कहा उन्होंने, लेकिन उर्दू के शेर तो आम है। हाँ उनके साथ दिया। अच्छा, इनके अलावा आला हज़रत का बाहर जाना आना, मिलना जुलना लोगों से, दोस्त अहबाब का या किसी के पास मिलने के लिए जाना? हाँ जाते थे उसको, वो तकरीबन रोजाना ये उनकी आदत थी कि रोजाना जरूर निकलते थे बाहर। उनकी एक खास मोटर थी, फोर्ड मोटर थी, कोई भाई नहीं, ऐसे नहीं कि जो बादशाह है मुल्क के लिहाजा उनके खास उम्दा मोटर नहीं, मामूली फोर्ड मोटर थी, एक ड्राइवर चला था और ये वो रोजाना शाम में जरूर निकला करते थे और रजा खैर ज़ारा जरूर जाते थे जाके। एक ही होता था कि बदलता था? हाँ ड्राइवर आमतौर से एक ही ड्राइवर होता था, उनका खास ड्राइवर था और बहुत तेज चला था वो। और आधा जब निकलने लगते थे तो सीटियाँ हो जाती थी, यानी तो उनके सवार होते ही सीटियाँ बजानी शुरू हो जाती थी, तो सड़क के ऊपर तमाम इंतजाम हो जाता पुलिस वाले कि मेरे को आ जाती सवारी जाने वाली, तो वो सब खड़े हो जाते, लोग तो दोनों तरफ खड़े हो जाते और आधा की सवारी तेजी से गुजर जाती। कहाँ जाया करते थे रोज? वो आमतौर से रजा खाने ज़्यादा जाते और उनकी वालदा वहाँ थी ना, उनको अपने वालदा का बड़ा लगाव था उनका। वो रोजाना पहले अपनी वालदा के पास जाके उनको सलाम करके और जनाब उसके बाद जो है फिर दूसरी जगह जाते। और अपनी वालदा ही की वजह से उन्होंने रजा खाना ज़रा वही बनाया। और अक्सर यानी कभी किसी रिश्तेदारों के पास कोई शादी हो या कोई बीमार हो, यानी ये भी हुआ है कि कोई खास तौर से अगर बीमार हो तो जरूर चले जाते। ज़ाती तौर से जाके देखना, मालूमात करना। अच्छा सर, साहबजादगान के शहजादगान के सिलसिले में उनके तासुरात क्या थे? मोहब्बत ज्यादा थी? हाँ मोहब्बत ज्यादा थी, मगर ये कि वो उनके बड़े साहब जो आजम जा थे और उनसे भी मोहब्बत थी उनको, मगर वो अपने छोटे उसको ज़्यादा मौजम जा से ज़्यादा चाहते। मौजम जा का शीयत की तरफ तवज्जो थी उनकी। वो कैसे हुई? शुरू से थी? उनके दादी की वजह से थी? शायद दादी की वजह से वो, मगर इतना था कि वो ये मुझे अच्छी तरह मालूम है कि बाद में मुझे कई जगह मिलने का इत्तेफाक हुआ मौजम जवादों से, तो मैं देखा वो पूरे शिया हो चुके थे। आजम जा नहीं थे, आजम जा पक्के सुन्नी थे, ये दोनों में ये फर्क था आजम जा मौजम। इस सिलसिले में दोनों में भाइयों में आपस में कोई किसी किस्म की गुफ्तगू या रंजिश या कोई ऐसी चीज? नहीं ऐसी नहीं थी। आला हज़रत ने अपने किंगोटी के बाजू एक मुकाम बना रखा था, ईडन गार्डन, वहाँ ये दोनों भाई रहा करते थे, आजम जा मौजम जा, दोनों को ना एक जगह रखा था, वहीं तालीम इनकी होती थी। और जनाब वहाँ से आला के पास सलाम के लिए आ जाया करते थे, फिर ईडन गार्डन में जाके अपने बसर करते थे दोनों भाई। और दोनों भाइयों की आपस में मोहब्बत थी, मगर मैंने देखा कि मौजम जा बहादुर में ज़्यादा यानी दूर अंदेशी के ख्यालात, बादशाहत के ख्यालात इनमें ज़्यादा थे। आजम जा जो है ज़्यादा हाँ उनको खास लगाव नहीं था। अब आपके ताल्लुकात किसी से हैं हैदराबाद में? खत किताबत आना जाना किसी का मिलना जुलना तो होगा ही? नहीं अब तो आला हज़रत के कोई रिश्तेदार तो वहाँ रहे नहीं सिवा। अच्छा, मुकर्रम जा सुना ऑस्ट्रेलिया में? हाँ ऑस्ट्रेलिया में हैं। यहाँ कभी आए थे मुकर्रम जा? कहाँ? यहाँ कराची में? नहीं मुझे नहीं मालूम, जाता कोई नहीं मालूम। कराची में उनके कोई लोग नहीं आए? नहीं कोई नहीं है। हाँ कराची से कोई ताल्लुक नहीं रहा, शायद आए हो मगर मुझे उसका इल्म नहीं।
انہوں نے وہ بنا رکھا نا حضرت نے ٹرسٹ، حضرت نے دو ٹرسٹ قائم کیے ہیں انہوں نے. ایک تو ہے اپنے رشتے داروں کا، کافی کئی کروڑ روپے کا ٹرسٹ ہے کہ یعنی ان کو اپنے رشتے داروں کا اتنا خیال تھا کہ انہوں نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد ایسا نہ ہو کہ یہ ان کو کوئی تکلیف ہو، تو انہوں نے ٹرسٹ کیا. ابھی تک بھی لوگوں کو امدادیں ملتی ہیں ان کے رشتے داروں کو، کوئی ایسی حالت نہیں. دوسرا ایک ٹرسٹ انہوں نے بنایا تھا اپنے ملازمین کے لیے، یعنی جتنے ان کے خاص ملازمین تھے ان کے لیے بھی، تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو، ان کا ایک ٹرسٹ بنایا. اچھا، تیسرا ٹرسٹ جو خاص طور سے انہوں نے بنایا تھا وہ اردو کا ٹرسٹ تھا. زبان اردو سے ان کو بڑا خاص تعلق تھا، تو ابھی تک ان کو اردو کے اداروں کو تمام امدادیں ملتی ہیں ان سے. کہ تین ٹرسٹ انہوں نے بنا کے رکھا. یہ رشتے داروں میں جو ٹرسٹ قائم ہوا تھا جی اس سے آپ کو بھی اس سے ربط ہے؟ نہیں، مجھے اس لیے ان کو وہ تو ایسے لوگوں کے لیے تھا کہ جو ان کو امداد کی ضرورت ہو، اور اللہ کے فضل سے ہمارے یہاں چونکہ نہیں آپ نے فائدہ سے تعلق تھا ہمارا، اس لیے. اچھا مولوی صاحب، بہت آپ کو تکلیف دی میں نے، یہ بالکل تقریباً ختم بھی ہو رہا ہے. جی ویسے بڑی خیر حاصل اور معلوماتی جی جی آپ کی طرف سے جی ملی ہے. میں آپ کا بہت ممنون ہوں. میرے اعلیٰ حضرت کے بارے میں میرے ذاتی خیالات حالات کے بارے میں بڑے بلند، بڑے اچھے ہیں، بڑے ان کے بہت ایسے، یعنی میں چند الفاظ میں اگر کہوں تو یہ ہے کہ بڑے بلند پائے کے انسان تھے، وہ بڑے بلند پائے کے انسان تھے، اور بڑے اعلیٰ خیالات، اسلامی خیالات، اسلامی جذبات. حالانکہ شیعت کی طرف وہ راغب تھے کچھ، مگر یہ ہے کہ ہر قسم کے طبقے سے، یہاں تک اہل حنوف سے بھی ان کا بڑے اچھے تعلقات رہے.